बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं मामूल के मुताबिक नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में बैठा था जब अचानक 3 औरतें जो कि मेरी इमामत में ही नमाज अदा करके फारिग हुई थी, मस्जिद से जाने की बजाय मेरे पास आई और बोलने के लिए तज़ब्ज़ुब का शिकार होने लगी। मैं इन औरतों के यूं अपने पास आने और झिझक का शिकार होने पर ठिठक गया था। ये मुल्क वैसे भी मेरे लिए अनजान था और बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ अपनी असल शख्सियत छुपाई हुई थी। पिछले कुछ वक्त से मैं यहाँ के बारे में अपने इर्द गिर्द बहुत अजीबोगरीब बातें सुन रहा था। मेरे पास अक्सर नमाज पढ़ने के लिए औरतें भी आती थीं और मैंने महसूस किया था कि यहाँ पर गो के सब पर्दों में रहती थीं। मगर जब ये लड़कियाँ और औरतें अक्सर ऐसी महफिलें सजाती थीं तो उस वक्त के दौरान वो बहुत पुरजोश होती थीं। जब मैं नया नया ईरान आया तो एक रोज़ अपनी रहाइश के करीब एक दुकान पर सौदा ले रहा था, जब साथ की एक जगह से कुछ औरतें और लड़कियां बातें करते हुए निकलने लगी। मुझे उन सब का वजूद और सुर्ख होते चेहरे हैरान कर रहे थे। वो पसीना पसीना हो रही थी और थकन का शिकार लग रही थी, मगर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और वो एक दूसरे से बातें करते हुए वहाँ से चली गई। जब मैंने हैरत से उन्हें देखकर रुख मोड़ा तो दुकानदार मुझे देखकर बोला कि ये औरतें अपनी ख़ास महफिल से होकर आ रही हैं और जब ये अपनी ख़ास महफिल में होती हैं तो इसी तरह इनके अंदर जोश और खुशी बड़ी होती है। मैं उस दुकानदार की बात नहीं समझ पाया था, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो भी ना दी और सौदा सल्फ लेकर वापस चला आया। मगर फिर मैं जितना अरसा ईरान में रहा, मैंने अक्सर औरतों की ख़ास महफिलों के बारे में बातें सुनी, जिसकी वजह से मुझे कभी कोई नहीं बता पाया था। मगर इतना ज़रूर था कि औरतें अपनी इस ख़ास महफिल को लेकर बहुत पुरजोश हो जाया करती थीं। मैं वैसे तो अपनी तजस्सुस वाली फितरत के हाथों मजबूर था और इन औरतों के बारे में जानना चाहता था, मगर मुझे जैसे ही याद था कि कुछ वक्त पहले मुझे ईरान में मेरे एक पुराने दोस्त ने बुलाया था और मुझे यकीन के साथ नसीहत की थी कि यहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा खोज में ना रहना। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ की औरतों में दिलचस्पी लेने पर तुम्हारा काम ख़राब भी हो सकता है और हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ पर दाखिला ही बंद हो जाए। मैं वैसे भी बेरोज़गारी का शिकार था और पाकिस्तान में बहुत धक्के खाने के बाद अब यहाँ ईरान आया था, इसलिए अपने दोस्त की नसीहत अच्छे से याद रखी हुई थी। लेकिन औरतें मुझे अक्सर तजस्सुस में मुब्तला कर देती। मैंने महसूस किया था कि यहाँ हसीन से हसीन और जवान लड़कियाँ तो एक तरफ, औरतें भी निहायत खूबसूरत सफ़ेद रंगत की मालिक थीं और बिल्कुल जवान लगती थीं। मगर मैंने अपने आप को यहाँ पर औरतों से दूर ही रखा था और मैं ज़्यादा वक्त संजीदा रहता था, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने काम से हाथ नहीं धोना चाह रहा था। मेरे लिए यहाँ पर काम ढूंढना ज़्यादा मुश्किल तो साबित नहीं हुआ था, मगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए थे। और जब मैंने सुना कि यहाँ की मसाजिद में इमाम को ज़्यादा पैसा मिलता है तो मैंने अपने आप को शिया ज़ाहिर किया और इसी काम में दिलचस्पी लेने लगा और जल्दी मैंने एक मस्जिद में शिया बनकर इमामत शुरू करवा दी थी। मैंने कुछ अरसे में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और पूरा का पूरा ईरान के रंग ढंग अपना लिए थे, यहाँ तक कि कोई मुझे नहीं पहचान पाता था कि दरअसल मेरा ताल्लुक़ कहाँ से था। लोगों को लगने लगा कि मैं अपने घर की औरतों को सबसे छुपाता हूँ और घर से बाहर नहीं निकलने देता। मैंने भी कभी किसी की ये गलत फहमी दूर नहीं की थी, मगर अब पिछले कुछ वक्त से सब मुझे अपनी औरतों को ईरान की ख़ास महफिलों में भेजने की ज़िद करने लगे थे। मैं नहीं जानता था इन ख़ास महफिलों में क्या होता था। मैं हर बार लोगों की ज़िद पर सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा करता और सर झटक देता। एक रोज़ मैंने यूं ही ईरानी लड़कियों के अकेले घूमने और मर्दाना हर काम में शमूलियत पर अपने एक पुराने दोस्त के साथ हैरत का इजहार किया तो मेरा वो दोस्त तंजिया मुस्कुराने लगा। वो भी पाकिस्तानी मर्द था, मगर बरसों से ईरान में ही क़याम पज़ीर था, इसलिए वो मुझसे कहीं ज़्यादा ईरान और यहाँ के लोगों के बारे में जानता था। वो मुझसे बोला कि तुम्हें अभी यहाँ की औरतों और लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए तुम्हारी हैरत बजा है। वो बोला कि जिस रोज़ तुम इन मासूम चेहरों की हकीकत जानोगे उस रोज़ ये बात नहीं करोगे। मैं अपने दोस्त की बात पर हैरान हुआ था, मगर उसने मुझे कोई तफसील नहीं बताई और अधूरी बात छोड़कर ही चला गया। वो दोस्त दूसरे शहर में क़याम पज़ीर था। वो मुझसे भी पहले ईरान में रहता था और फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके बीवी बच्चे उसके साथ रहते थे। एक रोज़ ईरानी लोगों की बार बार ज़िद पर मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर अपने उसी दोस्त को फ़ोन करके उससे पूछा कि क्या तुम अपनी बीवी को ईरानी औरतों की खास महफिल में भेजते हो। मेरे दोस्त के जवाब ने मुझे एक बार फिर से हैरत में मुब्तला किया था, जब उसने कहा कि वो भी अपनी बीवी को इस महफिल में अक्सर भेजता है,
وہ بولا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور اس چیز کو برا بھی سمجھا جاتا ہے، مگر ایران میں سب عام ہے۔ میرا دوست بھی عورتوں کی اس خاص محفل کے حق میں تھا اور میری حیرت پر بولا کہ انسان جس دیس میں رہتا ہے وہیں کا رنگ ڈنگ اپنا لیتا ہے۔ میں بھی اب ایران میں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں، مجھے یہ سب اب غلط نہیں لگتا، بلکہ میری نظر میں یہ سب ہونا چاہیے، یہ ہر عورت کی ضرورت ہے۔ میں اپنے دوست کی باتوں سے مزید الجھ گیا تھا۔ اب بھی وہ عورتیں آئیں تو میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، انہوں نے مجھ سے رسمی سلام دعا کی تو مجھے شک ہونے لگا کہ وہ بھی وہی بات کرنے آئی ہیں جو میں تقریباً روزانہ سن رہا تھا۔ جب انہوں نے بات کی تو میرا شک سچ نکلا۔ وہ بولی کہ امام صاحب آج ہمارے ساتھ ہماری ایک خاص محفل میں تشریف لائیں۔ میں نے انکار کرنا چاہا تو وہ بولی کہ امام صاحب یہ محفل ہم عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے، نہ جانے آپ کیوں اپنی عورتوں کو گھر میں بند رکھتے ہیں اور ہم سے ملنے نہیں دیتے، جبکہ یہ محفل بھی ہم عورتوں کی ضرورت ہے۔ دوسری عورت بولی کہ آج ہم آپ کو یہی دکھانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ آپ دیکھ کر سمجھ سکیں کہ آج کے معاشرے میں صرف مرد کی ضروریات ہی نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ان کی ضروریات پوری کرنا ضروری ہے۔ وہ عورتیں مجھے اپنی اس محفل کے بہت سے فوائد بتا رہی تھی، جبکہ میں ان کی باتوں کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میرے دماغ میں شک پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے ایرانیوں کی خاص محفل کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، میں تفصیلات تو نہیں جانتا تھا، مگر اتنی خبر تھی کہ وہ خاص محفل خصوصی طور پر عورتوں کے لیے ہوا کرتی تھی، کیونکہ جب سے ایرانی لوگ مجھے جاننے لگے تھے وہ مجھ سے ایک ہی ضد کرتے کہ میں بھی اپنے گھر کی عورتوں کو اس خاص محفل میں بھیجا کروں۔ میں کسی کو نہیں بتا پاتا تھا کہ میرا گھرانہ میرے ساتھ نہیں رہتا تھا۔ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تھا۔ بلوچی لوگ ویسے بھی ہاف ایرانی ہاف پاکستانی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری زبان بھی ایرانی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ مجھے کمائی کے لیے ایران آنے کے بعد بہت کم عرصہ لگا تھا کہ میں نے ایران کی مکمل زبان پر عبوری حاصل کر لی تھی۔ میرے گھر والے میرے ساتھ نہ تھے، نہ ہی میں ویسے معاملات میں کوئی دلچسپی لے رہا تھا، مگر اب پہلی بار مجھے ایرانی عورتوں نے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی۔ میں کچھ جذبہ ہوا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجنے کی بات پر میں خاموش ہو جاتا رہا، تو اب کیسے اٹھ کر خود چل پڑتا، حالانکہ میرے اندر تجسس سر اٹھا رہا تھا اور میں بھی اب اس محفل میں جانا چاہتا تھا۔ وہ عورتیں اصرار کرنے لگی تو میں بھی اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑا۔ میرا دماغ مختلف سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جتنا پردہ وہ ایرانی عورتیں کرتی تھی، میں ان کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں پھر بھی ان لوگوں کی مشکوک حرکتوں کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ ان عورتوں کے ساتھ روانہ ہوا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور میرے آگے آگے چلنے لگیں۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں بھی کر رہی تھی جو میں سن نہیں پا رہا تھا۔ میں نے زیادہ توجہ بھی نہیں دی تھی، میں تو اس تجسس میں مبتلا تھا کہ آخر اس خاص محفل میں ایرانی عورتیں کیا کرتی ہوں گی۔ جب میں پہنچا تو اس جگہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہاں نہایت کم عمر 10-20 لڑکے بھی موجود تھے۔ ان سب نے لباس کے نام پر صرف سیاہ ٹراؤزر پہن رکھے تھے اور ایک طرف ترتیب سے کھلی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری جانب ایک بند ہال نما کمرے میں جوان لڑکیاں سیاہ مکمل چادروں میں چھپی ہوئی اسی ترتیب سے کھڑی تھی۔ ان عورتوں نے مجھے بالکل ایک سائڈ پر خاموشی سے بٹھا دیا۔ میں حیرت اور تجسس سے سب کو دیکھ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے جب وہاں لڑکیاں عورتیں جمع ہو گئی تو وہ عورتیں باری باری اٹھی اور ان لڑکوں کے پاس پہنچی۔ میں حیرت اور اشتعال سے انہیں دیکھ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے مجھے جھٹکا لگا تھا۔ ان کی اگلی حرکت نے میری ساری غلط فہمیاں ایک جھٹکے میں ختم کر دی تھی۔ میں ہکا بکا سا دیکھتا رہ گیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایران کی عورتوں اور کم عمر لڑکوں میں اتنا زور اور طاقت تھی، نہ جانے مردوں کا کیا حال تھا۔ میری تو چند لمحوں میں ہی حالت غیر ہو گئی تھی اور ان سب کو دیکھ کر شرمندگی بھی ہونے لگی۔ میں چپ چاپ کھسک کر وہاں سے چلا آیا۔ مجھے گھر آنے تک وہ مناظر یاد آتے رہے اور میں حیرت کا شکار ہوتا رہا۔ مجھے اپنے دوست کی بات بھی یاد آ رہی تھی جو ایران میں آ کر وہیں کے رنگ میں ڈل چکا تھا۔ نہ جانے میں کیوں اتنی شرمندگی کا شکار ہونے لگا کہ اگلے کچھ روز میں نے ان عورتوں سے سامنا ہونے پر ہی نظر چرا کر وہاں سے ہٹ جاتا۔ ایک روز اسی طرح عشاء کی نماز سے فارغ ہوا تو وہ عورتیں میرے پاس پہنچی تو میں انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو وہ بولی کہ امام صاحب آپ کو ہماری محفل کیسی لگی تھی؟ ان کے سوال پر میں شرمندہ ہو گیا۔ میں کیا جواب دیتا کہ میں جو کہ کم عمر لڑکوں کو کمزور اور بیکار سمجھتا تھا، اس روز پہلی بار یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ مجھ سے کہیں زیادہ طاقت ان کے اندر تھی۔ خاموشی اور سوچ میں گم میری کیفیت کو دیکھ کر ایک عورت بولی کہ امام صاحب اس روز آپ وہاں سے جلد آگے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو ہماری محفل پسند نہیں آئی۔ میں نے شرمندگی سے کہا کہ محفل اچھی تھی مگر میرا وہاں کوئی کام نہ تھا، اس لیے میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے جواب پر وہ عورتیں فخر سے مسکرانے لگی اور بولی کہ آپ جب بھی چاہیں
اپنے گھر والوں کو اس محفل کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب ہم عورتوں کی بھی ضرورت ہے۔ میں ان کی بات پر خاموشی سے سر ہلا گیا۔ وہ عورتیں میرے گھر والوں کو دعوت دے کر وہاں سے چلی گئیں اور میں سوچ میں گم ہو گیا، یہ سب ضرورت ہے؟ اور یہ بات کبھی پاکستان میں محسوس نہیں کی تھی، نہ ہمارے ہاں ان باتوں کو کوئی اہمیت دی جاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے دوست کی بات بھی درست لگی اور ان عورتوں کی اس محفل کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے اب بھی اکثر اوقات وہ عورتیں اپنی اسی محفل میں آنے کی دعوت دیتی ہیں، مگر میں خاموش ہو کر رہ جاتا تھا۔ ایک دو بار میں اس محفل کا مزید حصہ بھی بن کر دیکھا۔ ہر بار جب میں اس محفل سے آتا تو میرا دماغ مزید اس بات پر مضبوط ہونے لگتا کہ واقعی مجھے بھی اپنی عورتوں کو ایسی محفلوں میں بھیجنا چاہیے۔ میں نے پاکستان اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے میری شادی کی تیاری کر لی تھی، گو کہ میری عمر اب 30 کا ہنسا عبور کر چکی تھی، مگر اپنے حالات اور ایران میں رہنے کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو پائی تھی۔ گھر والوں کے بلاوے پر میں نے بھی تیاری باندھی اور 1 ماہ کی چھٹی لے کر پاکستان پہنچ گیا۔ گھر میں میرا رشتہ پکا ہو چکا تھا اور اب شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں نے شادی سے پہلے ہی اپنے گھر والوں سے یہ بات کر لی کہ میں نے شادی کے بعد بیوی کو بھی اپنے ساتھ ایران لے جاؤں گا۔ نہ میرے سسرال والوں کو کوئی اعتراض تھا، نہ ہی گھر والوں کو اعتراض ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے نکاح پہلے ہی کر کے بیوی کے کاغذات وغیرہ بھی بنوانے کے لیے دے دیے۔ میرے دماغ میں ایران کی عورتوں کی اس خاص محفل کا کوئی خیال نہیں گزرا تھا۔ میں صرف اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا سوچ رہا تھا۔ شادی ہوئی تو بیوی کے کاغذات میں کچھ مسئلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں اکیلا ایران واپس چلا گیا اور بیوی کو بعد میں بلانے کا سوچ لیا۔ ایران پہنچ کر میں نے جب اپنے کچھ قریبی جاننے والوں کو اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو سب نے مجھے بہت مبارکباد دی، اور تب لوگوں کو خبر ہوئی کہ میں اب شادی شدہ مرد ہوں۔ یہ بات جب عورتوں کو پتہ چلی تو وہ پھر سے میرے پاس آئیں اور بولی کہ امام صاحب، ہم معذرت کرتے ہیں، ہمیں پہلے خبر نہ تھی کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں، لیکن اب آپ اپنی بیوی کو ضرور ہماری محفل کا حصہ بنائیے گا۔ ان کی بات سن کر میں نے اپنی بیوی کو ایران لانے کا سوچ لیا تھا، مگر ابھی تک میں نے عورتوں کی محفل میں اپنی بیوی کو بھیجنے کا نہیں سوچا تھا۔ ان عورتوں کی ضد پر میں بھی اس بار محفل کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے بیوی سے فون پر بات کی تو اسے بھی عورتوں کی اس محفل کے بارے میں بتایا اور اسے کہا کہ جب وہ ایران آئے گی تو میں اسے بھی اس محفل میں بھیج دیا کروں گا۔ میری بیوی ایک سادہ سی کم پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ وہ میری بات پر گھبرا گئی اور بولی کہ مجھے ایسی کسی محفل کا حصہ بننے کا شوق نہیں ہے، میں صرف گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ اپنی بیوی کی بات پر میں اسے سمجھانے لگا اور اسے محفل کے فوائد بتانے لگا، مگر میری بیوی نے مجھے صاف انکار کر دیا اور کال کاٹ دی۔ اپنی بیوی کے انکار پر میں اس کی مرضی سمجھنے کی بجائے یہ سوچنے لگا کہ شاید ہم نے ہمیشہ اپنی عورتوں کو گھروں میں اتنا پابند رکھا ہے کہ اب وہ ایسا کچھ بھی سوچ کر گھبرا جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے کی تو میرے والد بھڑک کر مجھ سے بولے کہ تمہارا وہاں جا کر دماغ خراب ہو گیا ہے، اب تم اپنی ہی عورت کو گھر سے نکالو گے اور یہ سب کام کرواؤ گے۔ میرا والد مجھے لعن طعن کرنے لگے۔ ان کی نظر میں یہ بہت گھنونا فعل تھا، مگر میں گھر والوں کی ناراضگی اور انکار کے باوجود مزید سے مزید اپنی بات پر قائم ہوتا جا رہا تھا۔ ایران کی وہ عورتیں میری آئیڈیل عورتیں بننے لگی تھی، مجھے ان کی خاص محفل اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا پاکستانی دوست بھی اپنی بیوی کو ایسی محفلوں میں بھیجتا ہے، اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں، اور میں اس معاملے میں بہت آزاد خیال تھا۔ میری بیوی میری سوچ پر حیرت کا اظہار کرنے لگی کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس بات کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، اور نہ ہی عورت کو ایسے گھر سے باہر جا کر ایسی محفلوں کا حصہ بننے کی کوئی ضرورت ہے۔ میری بیوی مجھے اسلام کی باتیں بتانے لگی اور سمجھانے لگی کہ میں غلط سوچ رہا ہوں۔ میری بیوی اپنی بات پر جبکہ میں اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہماری بات فی الحال یہی تھی کہ میری بیوی اپنی مرضی کی زندگی جیے گی اور ایسی کسی محفل کا حصہ نہیں بنے گی۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور سوچ لیا کہ جب میری بیوی یہاں آئے گی تو کچھ ہی عرصے میں وہ ماحول میں ڈل جانے کے بعد مجھ سے ان عورتوں کی خاص محفل میں جانے کا بولے گی۔ کچھ عرصے بعد میری بیوی ایران پہنچ گئی۔ اکثر امامت کے دوران مسجد میں وہ بھی میرے پیچھے نماز پڑھنے دوسری عورتوں کے ساتھ چلی آتی، مگر اس نے کبھی بھی عورت کے ساتھ گلنا ملنا نہیں کیا۔ کچھ عرصہ تو میں انتظار کرتا رہا اور اپنی بیوی کی تبدیل ہونے کا سوچتا رہا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی خود ایسی محفل میں جانے کا بولے گی، مگر میری بیوی میں آج بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ بھی عورتوں کی محفلوں کو برا سمجھتی تھی اور مجھ سے بولتی تھی کہ اگر ایسی کسی محفل میں جائے تو ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا، مگر عورتوں کی اس محفل پر کبھی کبھی وہ حیرت کا اظہار کرنے لگتی اور بولتی کہ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کو، بہت شرم و حیا والا،
باپردہ سمجھتی تھی، مگر یہاں پر کیسی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ میری بیوی ایرانی عورتوں کی اس خاص محفل کا شوق تو کیا پالتی، بلکہ وہ مزید سے مزید متنفر ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ ایک ان پڑھ عورت ہے جسے ساری زندگی گھر میں رکھا گیا اور اس کے لیے یہ سب بہت مشکل ناقابل یقین تھا۔ میں نے زبردستی اسے ایک روز عشاء کے لیے آئی ہوئی عورتوں کے ساتھ ان کی محفل میں بھیج دیا۔ یقین تھا کہ جب میری بیوی واپس لوٹے گی تو باقی لڑکیوں کی طرح وہ بھی بہت خوش ہوگی اور میرا شکریہ ادا کرے گی۔ مگر جب میری بیوی آئی تو مجھ پر غصہ کرنے لگی، مجھ سے بولی کہ تم میرا پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو، اگر تم نے یہ سب جاری رکھا تو میں تمہارے ساتھ مزید ایران میں نہیں رہوں گی اور واپس چلی جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی باتیں مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میری بیوی کو لگتا تھا کہ ایران میں کچھ عرصہ رہنے کی وجہ سے میرا دماغ ایرانی مردوں والا ہو گیا ہے، اور مجھے بھی یہ سب باتیں بری نہیں لگتی، جو کہ میری بیوی کی نظر میں یہ سب بہت غلط تھا، بلکہ وہ تو کبھی کبھی یہاں رہنے کو جائز بھی قرار دینے لگتی تھی۔ میرا اور میری بیوی کے درمیان اکثر اختلاف رہنے لگا۔ پھر اسی دوران کچھ عرصہ بعد اللہ نے مجھے ایک نہایت خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ میں نے بیٹی کے ہوتے ہی اپنی بیوی سے پہلی بات یہی کہی تھی کہ میں اسے بھی ایرانی عورتوں کی خاص محفلوں میں بھیجا کروں گا۔ میری بیوی اس بات پر مجھ پر بہت غصہ کیا اور گھر والوں کی کال آنے پر ان کو نہ جانے کیسی باتیں کہی کہ میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہونے لگے اور مجھے سمجھانے لگے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو ایسی محفلوں میں نہیں بھیجا جاتا۔ میری نظر میں یہ سب جائز تھا، مگر میری بیوی اس بات کو بہت بڑھاوا دے رہی تھی۔ اپنی بیوی سے زیادہ بحث نہیں کی، مگر میں جان چکا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی اسی انداز سے رکھوں گا جیسے ایران کی عورتیں رہتی تھی۔ اس دوران میرا پاکستان میں بھی ایک دو مرتبہ چکر لگتا رہتا۔ میری بیوی پاکستان میں جا کر خاندان والوں کو ایرانی عورتوں کی محفلوں کے بارے میں بتاتی اور سب توبہ توبہ کرنے لگتے۔ مجھے اپنی بیوی کی یہ بات ناپسند تھی۔ مجھے اپنی بیوی کی عادت کا اب اندازہ ہو چکا تھا، وہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی۔ میری شادی کو ایک عرصہ گزر چکا تھا، ایران کی عورتیں اب بھی حیرت کا اظہار کرتی تھیں۔ میں نے شادی کے بعد بھی اپنی بیوی اور بیٹیوں کو گھر میں بند رکھا ہوا تھا اور انہیں کہیں آنے جانے نہیں دیتا تھا۔ کوئی یہ نہیں جان پایا کہ یہ سب میری بیوی کی مرضی تھی۔ وہ نہ خود کہیں آتی جاتی تھی اور نہ ہی میری بیٹیوں کو کوئی زیادہ آنے جانے دیتی تھی، اور انہیں اسکولوں کی تعلیم دلوانے کے علاوہ میری بیوی سختی سے کسی بھی محفل میں جانے سے منع کرتی تھی۔ ایرانی عورتوں سے ملنے سے گریز برتتی تھی، اور شاید پہلے روز سے اس نے میرے منہ سے شیعہ عورتوں کی تعریف سن کر ان لوگوں کے بارے میں خاص الجھن دل میں پیدا کر لی تھی۔ جب میری بیٹیاں جوان ہوئیں تو میں خود اپنی بیٹیوں کو عورتوں کی اس محفل میں لے گیا۔ ان عورتوں نے میری بیٹیوں کا بہت دل سے استقبال کیا اور انہوں نے میری بیٹیوں کو اپنے ساتھ ہر کام میں شامل رکھا تھا۔ میری بیوی اس بات سے سخت ناراض ہو رہی تھی، اسے لگتا تھا کہ لڑکیوں کو ایسے برداشت والے کام نہیں کرنا چاہیے، اسے یہ عزت کی بات لگتی تھی، مگر میں اپنی بیٹیوں کو اتنا بہادر بنانا چاہتا تھا کہ کوئی مرد ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ جب میں پہلی بار ان عورتوں کے ساتھ ان کی خاص محفل میں گیا تھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر مردوں سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیر اندازی سیکھ رہی تھی اور مکمل پردے میں گھڑ سواری اور یہ سب چیزیں سیکھتی تھی۔ کراٹے چھوٹے لڑکے سیکھ رہے تھے۔ ان سب نے مجھے ایک لمحے کے لیے شرمندہ کر دیا تھا، کیونکہ جتنی تیز رفتاری سے وہ لوگ خود کو بہادر بنا رہے تھے، کوئی ان کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں پاتا۔ ہم جیسے مرد تو آج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکیوں اور عورتوں کی خاص محفل تھی جہاں انہیں مضبوط بنانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ان کے درمیان اکثر تیر اندازی اور گھڑ سواری کی مقابلہ بازی بھی ہوتی تھی، جس میں باقاعدہ انہوں نے جیتنے والوں کے لیے انعامات رکھے ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے کم عمری میں آرمی کے ساتھ ٹریننگ لے کر آرمی میں جاتے۔ میرے دوستوں نے یہاں کے ماحول اور ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی بیوی کو بھی اس محفل میں بھیجا تھا۔ میرا دوست مجھ سے اکثر یہ بات کرتا تھا کہ پاکستان میں گھر میں رہنے والی عورتوں سے میں اب اکتانے لگا ہوں۔ ہماری عورتیں صرف گھرداری میں ہی مگن رہتی ہیں، انہیں اپنی حفاظت کرنا بھی نہیں آتی۔ بعض اوقات عورت پر ایسا وقت بھی آتا ہے جب اسے اپنی حفاظت خود کرنا پڑتی ہے۔ ایک ایسی بہادر اور تیز عورت اگر 4 مردوں کے درمیان ہو تو وہ اپنی حفاظت خود کر سکے اور خود کو اپنے زور بازو پر بچا سکے، نہ کہ ہماری عورتوں کی طرح گھر کے کونے میں ڈر کر بیٹھ جائے۔ میری دوست کے یہ خیالات مجھے پہلے برے لگتے تھے۔ میں اس سے اکثر بحث کرتا تھا کہ وہ ہماری روایات کو بھولنے لگے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ عورت میری ذمہ داری ہے اور گھر کی ضرورت ہے، مگر میں اپنی دوست کا نظریہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ ایران کی عورتیں مکمل پردے میں ہوتی تھیں اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ آزاد خیال یا بیہودہ لباس پہن کر یہ سب کرتی تھیں۔ میرے گھر والوں نے جب سب چیزوں کے بارے میں سنا تو انہیں بھی برا لگا۔ وہ بولے کہ وہ لوگ اپنی عورتوں کو مردوں کے برابر بنا کر
اپنے مردوں کو کمزور ثابت کرتی ہیں۔ میرے والد کی سوچ تھی کہ کچھ چیزیں عورتوں پر سجتی ہیں اور عورتوں کی مردوں پر ہی عورت کو ہتھیار چلانا یا اس طرح کی محفلوں میں جا کر کراٹوں کا ماہر کرنا بزدل مرد کی نشانی ہے۔ میرے والد کو پاکستان کی روایات زیادہ پسند تھی، جہاں عورت کو گھر میں محفوظ رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے۔ مگر میرا بھی پہلے ایسا ہی خیال تھا اور میں اس چیز کو بہتر بھی سمجھ جاتا، مگر جب میں نے پاکستان میں تیزی سے لڑکیوں کی زیادتی کی بڑھتی ہوئی شرح دیکھی تو مجھے بھی محسوس ہونے لگا کہ کاش ہمارے ہاں بھی عورت کو کسی محفل میں نہیں تو گھر میں ہی والدین اس قابل بنا سکیں کہ وہ اپنی حفاظت کرے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے والد کے خیالات زیادہ ٹھیک تھے یا پھر میری سوچ جو ایرانی ہونے کے بعد بدلنے لگی تھی، مگر اب مجھے یہی لگتا تھا کہ عورت کو اپنی حفاظت کے لیے خود بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ میری بیوی کو میری بات سے سخت اختلاف تھا۔ میری بیوی مجھ سے اکثر بحث کرنے لگتی ہے، بولتی ہے کہ اگر عورت کو اپنی عزت اتنی عزیز ہوتی ہے تو وہ گھر میں رہتی ہے۔ وہ مجھے اکثر اپنی اور اپنی اماں نانیوں کی مثالیں دینے لگتی، جنہوں نے ساری عمر گھروں میں بیٹھ کر گزار دی اور کبھی کسی قسم کے حادثے کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ میری بیوی کا مطلب تھا کہ مرد خود اپنی عورتوں کا بے پردہ کر کے گھروں سے باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں تو ایسے ہی عورتوں اور بیٹیوں کے ساتھ برے حادثات پیش آتے ہیں۔ مجھے اکثر لوگ دلیل دینے لگتے تھے، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اسلام میں عورت کو 4 دیواری میں قید رکھنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ عورت کو مکمل پردے میں رہنے کا حکم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عورت کو غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی، مگر اسلام میں عورت کو تعلیمات حاصل کرنے کا پورا حق دیا گیا ہے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ سب بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے اور دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھنے والوں کو ہدایت دے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔